नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हो। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला अपने दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी वो बहन भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जाने से नेक और सालिह उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का हो भाई फयाज स्टारवुड टीवी की जानिब से एक अहम वीडियो के साथ हाजिर है। अल्लाह पाक के फजल करम से आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे मुख्तसर सी बात करेंगे कि किस तरीके से नेकी की जाए और नेकियों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये नफ़े की लालच में फिरता है, दर बदर ठोकरें खाता हुआ, लेकिन जब इसे नफ़ा हासिल नहीं होता है तो फिर इसे खफगी होती है, और जब इसे नफ़ा हासिल होता है तो ये खुश होता है दिल ही दिल में और आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की, इन शफ़क़त ले जाने की समाउंटिंग करता है कि भाई मैं किस तरीके से समाउंट करूं और मैं आगे बढ़ूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान अगर सोचे, स्पेशली मोमिन बंदा अगर इस चीज़ को सोचे कि मेरा रब जो है वो बादशाह है, तमाम बादशाहों का बादशाह है और तमाम बादशाहों का अकेला मालिक है, उसकी ज़ात मुबारक हकीकी ज़ात है, उसकी सिफ़ात हकीकी सिफ़ात हैं, वो वहदहू ला शरीक है, आला से आला है, तमाम कायनात का अकेला पालने वाला, खालिक तख्लीक करने वाला। मेरे भाइयों, जो बुजुर्गों, दोस्तों, उन सब को अंजाम तक पहुंचाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम है। अल्लाह करीम हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो बादशाह हकीकी है। अब बंदा जो है ये पैदा होता है छोटा सा, माँ के पेट से जब ये आता है दुनिया में, ये तशरीफ़ लाता है, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर इसे कुछ लम्हे पहले जब ये दुनिया में नहीं आया हुआ होता और इसे माँ के पेट में कोई तरबियत देख तू एक ऐसी दुनिया में जा रहा है कि जहाँ पे बहुत बड़ा आसमान है, बहुत बड़ी ज़मीन बिछी हुई है, उसमें हवा का एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, रोशनी का एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, उसमें रात आती है, दिन आता है, सुबह होती है, शाम होती है, बादलों का एक ज़बरदस्त किस्म का यूनिक सिस्टम है, उन बादलों से बारिश बरसती है, उन बारिश से उसी बादलों से बर्फ़ के ओले बरसते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बहार आती है, ख़ज़ां आती है, और बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा सिस्टम है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो बच्चा जो नौमौलूद होता है, माँ के पेट में होता है, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये कहता है कि अरे भाई जाओ अपने काम करो, इससे भी बड़ी दुनिया है जहाँ पे मैं बस रहा हूँ। तो वो जो माँ का पेट जो होता है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी वसी दुनिया होती है, लेकिन इसे यकीन नहीं होता। जब ये दुनिया में आता है, रोता हुआ आता है, और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसकी परवरिश होती है, ये ग्रोथ करता है, इसका माइंड सेट अल्लाह पाक के फजल करम से डेवलप होता है, ये हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है, इसको समझाया जाता है, तो तब जाके इसके जहन में वो बातें आती हैं। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फिर ये आसमान को भी देख लेता है, ज़मीन को भी देख लेता है, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और काफ़ी बड़ी खलकत को देख लेता है। और जब माँ के पेट में होता है तो इसकी मिसाल उस मेंढक की सी होती है, जो मेंढक कुएं में फंसा हुआ हो, उसमें रह रहा हो, टांगे बिछा के उसमें घूम रहा हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेंढक सिर्फ कुएं तक महदूद होता है, इस मेंढक को का बाकी दुनिया नज़र नहीं आती। जब इस मेंढक को कभी गलती से जब बंदा पानी निकालता है और ये उसी बर्तन में उछल के आ जाता है ऊपर, और जब ये बाहर आता है और उछल के ज़मीन पे गिरता है, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले ये अपनी चारों टांगें बिछा के खामोशी से लेट जाता है, और खामोशी से लेटने के बाद
جب یہ زمین کی تھکنس کو دیکھتا ہے، اس کے ہارڈنس کو دیکھتا ہے، اور پھر آس پاس کے ماحول کو دیکھتا ہے کہ بہت بڑی وسیع دنیا، بہت بڑا آسمان اور ایک زبردست سسٹم، تو یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی یہ میں کہاں آ گیا، اس سے پہلے تو میں کنویں میں تھا، میرے لیے بہت بڑی دنیا تھی، لیکن واقعی یہ دنیا تو یہ ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اسے یقین ہو جاتا ہے، اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اگر ہمیں نیکی کمانی ہے، اگر ہمیں پروموٹ ہونا ہے، اور نیکی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا والے اعمال کرنے کی بدولت ہمیں ملیں، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نیکی کرنا جو ہے، تو جیسے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اگر ہمیں نیکی کمانی ہے تو ہمیں اس مینڈے کی طرح کنویں سے باہر نکلنا ہے۔ یعنی کنویں سے باہر نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گرمی سردی برداشت کرنی پڑے گی، اور اپنے آس پاس دیکھنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے نائبرز کو دیکھنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کی تواضع کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بہن بھائی ہو گئے، اپنے ریلیٹیوز ہو گئے، یار دوست ہو گئے، یہ سب جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کریم کی خلقت ہے۔ اب نیکی کمانا بہت آسان ہے، نیکی کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ اللہ کریم نے جوڑ کے رکھا ہے۔ یعنی کہ ایک حدیث مبارک ہے، اللہ کریم اس پاک حدیث میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک حدیث میں فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ کھجور کا ایک حصہ ہی اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اٹس مین میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، کہ میرا رب ذوالجلال جو ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ کا حسب توفیق صدقہ، یعنی کہ کھجور کا چوتھائی حصہ اگر وہ آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دیا، کسی پہ آپ نے کسی کا اکرام کیا، کسی کی تواضع کی، تو وہ کھجور کا چوتھا حصہ جو ہے اللہ کریم قبول فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں ڈھیروں اجر، ڈھیروں برکات اور بہت بڑا انعام اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اگر آپ لوگ ریا کے ساتھ ہم لوگ کریں، ریا کے ساتھ یہ سارا جہاں بھی اگر ہم لوگ تقسیم کر دیں، تو وہ ہمارے لیے وبال ہے، اور وہ کھجور کا ایک حصہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا کہ کھجور جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا چوتھا حصہ دے کر ہی صحیح، یعنی کھجور کا ایک حصہ۔ تو مطلب یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کھجور کے ایک حصے ہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا اجر دے دیتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے اللہ پاک آپ کو کوسوں میل دور کر دیتے ہیں اور جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو بات چل رہی ہے نیکی پروٹیکشن کی، تو یہ نیکیوں کے سورسز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ بازار میں جا رہے ہو اور آپ کا کوئی یار دوست یا آپ کا ریلیٹیوز آپ کو ملتا ہے، اور جو ہے نا وہاں پہ چونکہ مارکیٹ میں مشروب بھی ملتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ملتی ہیں، آپ اس سے، وہ بھی جلدی میں ہوتا ہے اور آپ بھی جلدی میں ہوتے ہو، اگر آپ اخلاص سے اس سے ملتے ہو، اخلاص سے اس کو ویلکم کہتے ہو، اور پھر اس کو آپ اس کی تواضع کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ آئیں آپ کو تھوڑی سی آپ کی تواضع کریں، آپ کا اکرام کریں، آپ کو ٹھنڈا پلائیں یا آپ کو کھانا کھلائیں یا کوئی اور چیز اگر آپ لائک کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو جلدی ہے، اور جو ہے نا پھر کبھی صحیح، لیکن پھر بھی آپ دل سے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ نے دل سے اس کو دعوت دی، دل سے محبت سے اخلاص کے ساتھ، اور اس دعوت دینے پہ نہ تو آپ کا خرچہ ہوا، تھوڑا سا وقت آپ کا لگا اس کے ساتھ، لیکن خرچہ فائنینشلی آپ کو لاس نہیں ہوا، فائنینشلی آپ کو کچھ جو ہے نا میرے بھائی بزرگوں دوستو آپ جو ہے نا اپ ڈاؤن نہیں ہوئے، بس صرف نیت کی، اور اس نے آپ کی وہ جو ہے نا جو دعوت تھی وہ قبول بھی نہیں کی، لیکن آپ کی جو دعوت کا جو تعلق تھا، اس کا جو بیس تھا، وہ اخلاص کے ساتھ تھا۔ اللہ کریم نے آپ کی وہ دعوت جو ہے قبول فرمائی، آپ نے اس کو دعوت نہیں دی، لیکن مفت میں آپ کے حصے میں وہ ساری نیکی آ گئی، جیسے آپ نے اس کو دعوت دی اور اس کو کھلایا پلایا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں، جو کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو بھائیو بزرگوں دوستو، بار بار آپ لوگوں سے یہ بات میں شیئر کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنے اعمال کو قیمتی بنائیں، اور نیکیاں کماتے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں۔ اب یہ تو آپ کے پاس ہوگی سورسز۔ اچھا، پھر دوسرا، اگر آپ نے اس بندے پہ خرچ کر ہی ڈالا، اسی مہمان پہ مارکیٹ میں، تب بھی آپ کو اجر
اگر نہیں خرچ کیا تب بھی آپ کو اجر، لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے. اب آپ کی نیت فطوری ہے، اس میں شر ہے، فساد ہے کہ یار یہ کہاں سے ٹپکا، ابھی میں ضروری کام سے جا رہا تھا، اور آپ نے اس کو دعوت دی، اس نے آپ کی دعوت قبول بھی کر لی، یعنی کہ فار اے ٹائم بینگ اس نے آپ کی دعوت قبول کی، اور وہ آپ کے ساتھ گئے، تو آپ کا خرچہ بھی ہوا، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ کا جان مال وقت بھی لگا، اس کی تواضع بھی کی، اور قسمت میں، نصیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں 0.000% سے بھی جو ہے نا آپ نیچے گر گئے، آپ کو کچھ نہیں ملا، بلکہ الٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوا کہ آپ نے اللہ کے بندے کی تواضع تو کی لیکن اخلاص سے نہیں. تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ دیکھیں، آپ نے اس سے پہلے والی جو میں نے بات سنائی کہ آپ نے تواضع بھی نہیں کی، اس نے ایکسیپٹ نہیں کی، اور اس کے باوجود بھی آپ کے خزانے میں اور آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ، اتنا آپ کی نیکیاں آئیں، اور جب کیا لیکن اخلاص سے نہیں کیا تو آپ کی نیکیاں کٹ گئیں، بلکہ کٹی کہ آپ کو ملی نہیں، اور لاس بھی ہو گیا، آپ کو فائنینشیل لاس ہو، ٹائم کا ضیاع ہو گیا. تو اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگو دوستو، آپ نیکیاں سچ بولنے سے کما سکتے ہیں. آپ نیکیاں میرے بھائیو بزرگو دوستو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کما سکتے ہیں. اسی طرح نیکیاں آپ راستے میں اگر کوئی بندہ پہل کرتا ہے سلام میں، تو پہلے ذہن میں یہ بٹھا رہے ہیں کہ جو بھی کوئی آئے گا میرے سامنے، چاہے میرا دوست ہو، غیر ہو، اسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، لیکن فرسٹ آف آل آئی وڈ سے دیٹ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ یہ دل میں تہیا کر لیں کہ میں نے پہل کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ صدقہ دیتے ہو اور رائٹ ہینڈ سے دیتے ہو، حسب توفیق دیتے ہو، یہ آپ کی نیکی کا ذریعہ ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہو، آپ قربانی کرتے ہو، آپ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کسی بندے کو، نائبرز کو، کسی کمزور مسکین کو سپورٹ کرتے ہو فائنینشلی، یا اس کے بارے میں آپ حق اچھا سوچتے ہو. آپ کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے دفتر میں، اب یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ آپ آفس میں بیٹھے ہو، ایک سیٹ پہ بیٹھے ہو، اللہ پاک نے آپ کے قلم، دیکھیں سرکار کیا ہوتی ہے، سرکار، دیٹ از کالڈ سرکار، کہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہو، یو آر اے سرکار. اب اللہ کریم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں جو ہے بس میں سب کچھ ہی ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ وقت تک ہیں جب اللہ کریم نے آپ کو اپنے فضل سے سانسیں بخشی ہیں. جب یہ سانسیں رک گئی، آپ اس سسٹم کو تو دیکھیں، آپ اس پہ قابض نہیں ہیں کہ اپنی نیچے گئی ہوئی سانس کو آپ اوپر اٹھائیں. کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، اگر آپ کر سکتے ہو. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا، آپ چلتے ہوئے آپ کی دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کا دماغ کا ایک جو ہے نا، کوئی چھوٹا سا ذرہ یا اس کا جو ہے کنیکشن اللہ کریم اس کو ڈیمیج کر دیں تو کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسی طرح اندر کا پورا سسٹم جو ہے، لیکن یہ جو آپ کو جو توفیق مل رہی ہے، جو اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اس میں صرف آپ کی یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ہے نا آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ آپ کا ایک پروبیشن پیریڈ ہے. اس پروبیشن میں جو ہے نا آپ نے اللہ پاک کے فضل کرم سے ول میک یور سیلف، ٹھیک ہے، اینڈ سو اپگریڈ، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہے. اسی لمحات میں those are moments، ٹھیک ہے نا، which are granted from Allah جل جلالہ. this is so important، these are so important for life for us، ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائی، اس لیے don't miss your time and don't miss the chance. اگر آپ کو ایک اللہ کریم نے ایک چانس دیا ہے، آپ کو موقع ملا ہے، تو میں اپنے چینل کے وساطت سے، اس ویڈیو کے وساطت سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس نیکی کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ چل کے آتا ہے تو آپ اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ میں بھی اس قابل تھا کہ کوئی بندہ میرے پاس چل کے آیا اور آپ نے مجھے توفیق دی اس کی خدمت کی. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اس دنیا کی زندگی میں غاور مت ہونا، اس دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مت پڑنا. شیطان آپ کو ضائع کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور رب ذوالجلال بار بار فرماتا ہے انہو لکم عدو مبین ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے میرے بندو، شیطان کی قدموں کی پیروی مت کرو. انہو لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور اوپنلی وہ بغاوت کر رہا ہے اور تمہیں بھی اندر سے اکسا رہا ہے. اب جتنی بھی میں نے آپ کو یہ نیکی کی سورسز بتائی ہیں، دکھائی ہیں، کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آفس میں ہے، آپ شاپ میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، گاڑی میں ہیں، میرے بھائیو اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پہ. تو جب اللہ کا فضل ہے تو اللہ کے بندوں کو صحیح ٹریٹ کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو.
اللہ کی قسم آپ جتنا بھی شکر کرو گے اتنا آپ اپ گریڈ ہوتے جائیں گے سوسائٹی میں، اللہ کریم آپ کو اور بھی عزت دیں گے. اور اگر آپ ڈیگریڈ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے ٹریٹ کریں جس طرح شیطان چاہتا ہے. لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی. آہستہ آہستہ بتدریج آپ میں چینجنگ، یو ول فیل چینج، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ عزیز آپ چینج فیل کریں گے، آپ گریجولی آپ چینج ہوں گے. آپ کی زندگی آپ دیکھیں بچپن سے بڑے ہو گئے، بلوغت تک پہنچے، پھر آپ میرڈ ہوئے، آپ کو بچے اگر اللہ نے نصیب میں لکھے وہ ملے آپ کو، اسی چینل سے آپ گزر رہے ہیں. پھر بچوں کی پرورش میں آپ اور آپ کی وائف اور گھر والے لگ گئے، وہ بڑھتے بڑھتے آپ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، آپ کو گلاسز لگ گئے، آپ کے اعضاء وہی پھل کھا رہے ہیں، وہی ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں، اپنی مختلف نعمتیں آپ لے رہے ہیں، اور میرے بعد دن بدن آپ ڈیگریڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے قبل اپنے رب کو راضی کر لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. تو بات یہ ہو رہی تھی میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں اسی ٹاپک پہ ہوں کہ اپنی نیکیوں کو کس طریقے سے ہم لوگ پروٹیکٹ کریں. اب یہ نیکیاں تو آپ نے مختلف سورسز سے کما لی، نیکی کرنا بہت آسان بھی ہے، لیکن ان کو پروٹیکٹ کرنا. اب آپ کے اندر شیطان نے تھوڑی سی متکبرانہ لہجہ پیدا کیا، آپ کو تھوڑا سا کہ اسٹائل سے ہٹ کے آپ کو کہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار اس طرح کرو، آپ تو بہت بڑے ہو، آپ ان سے سپیریئر ہو، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی کوٹھی ہے، اچھے اپنا سسٹم ہے، آپ کا اپنا آفس ہے، اور آپ جو ہے ان سے کم تو نہیں ہو. متکبرانہ لہجہ آپ کو سکھا رہے. تو بھائیو، اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے نکلو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اپنی سوچ کو ڈیولپ کرو، اور اپنی پیاری دعاؤں سے ہمیں بھی ڈیولپ کرو. اپنے وقت کو اللہ کے واسطے ضائع مت کرو، ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی آپ کو آنکھوں کے سامنے، جتنی بھی آپ کے سامنے یہ آپ کو یہ برائٹنس نظر آ رہی ہے، یہ جو چمک دھمک نظر آ رہی ہے، یہ جسٹ فار ٹائم بھی ہے. اس سے اعلیٰ قسم کی چمک دمک جو ہے وہ جنت میں ہے، اللہ کریم کی رضا میں ہے. اور اللہ پاک بار فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ انفطار میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین، کہ اے میرے بندو، آخر وہ کون سی چیز ہے جسے تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے. کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے. کہ تم جنت کو بھول گئے ہو، تم میرے ربوبیت کو بھول گئے ہو، تم اس کی طرف مانے ہو گئے ہو. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے رب کی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. اور جب آپ کے اندر آپ متکبر بنیں گے، آپ کے اندر تھوڑا سا غرور آئے گا، آپ کے اندر تھوڑا سا نخرہ آئے گا، تو آپ کی نیکیاں جو آپ نیکیاں کمائی تھی نا آپ نے، وہ آہستہ آہستہ دھلتی چلی جائیں گی. اور اسی طرح آپ غیبت کرتے ہو، غیبت میں شیطان آپ کو ڈال دیتے ہیں. کوئی ساتھی بھی مل جاتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں یار فلانا، تو بس ساتھ میں آپ بھی لگ جاتے ہو. یہ ایک چال ہوتی ہے شیطان کی، جس سے آپ ڈیگریڈ ہوتے جاتے ہو. بلکہ آپ یوں کہو کہ بھائی بات ایسی ہے کہ آپ اپنی باتیں کریں، آپ جس کام سے آئے ہو وہ مدعا چھیڑیں، باقی باتیں چھوڑیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب غیبت بندہ شروع کر دیتا ہے، جو ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہوتا ہے. اتنی بڑی سزا ایسی ہے جی. اور اسی طریقے سے جب یہ بیچ میں جھوٹ بول لیتا ہے تو اس سے نیکیاں کٹ گئی. یہ تکبر کرتا ہے، نیکیاں کٹ گئی. غرور کرتا ہے، اس کی نیکیاں کٹ گئی. اسی طریقے سے یہ جب بددیانتی کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ حسد کرتا ہے میرے بھائی، تو حسد سے نیکیاں ایسی جلتی ہیں جیسے آگ لکڑ کو جلاتی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر ہم لوگ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر، کہ پڑوس میں ہم سے کوئی تنگ ہے، ہماری زبان کی شر سے، ہماری آنکھوں کی شر سے، ہمارے ہاتھوں پاؤں کی شر سے، تو اس طریقے سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، شیطان جو ہے آپ لوگوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر حال میں پڑا ہوا ہے. اور جب تک آپ لوگوں کو قبر میں نہ اتارا ہو، وقت تک یہ آپ کے پیچھے ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو. اور قبر کی زندگی بھی دور نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ میں نے یہاں پہ 100 سال 200 سال 300 سال زندہ رہنا ہے. جنہوں نے ہزار سال کی زندگی گزاری، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، تو پیچھے 70-80 سال اور 100 میکسیمم 100 سال کی زندگی لگا لیں. 100 سال اگر آپ لوگ زندہ بھی ہیں تو میرے بھائی بزرگوں تب بھی دنیا سے آپ نے موو کرنا ہے. لیکن وہ زندگی کیا ہے جب آپ جو ہے نا آپ کو دکھائی دے کچھ نہ دے رہا ہو، آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو، آپ کے پاؤں میں طاقت نہ ہو، اور پھر ہم جو ہے نا تسبیح ہاتھ میں لینے کے قابل ہوتے ہیں، بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے. کوئی بندہ ہمیں سامنے آتا ہے، وہ بھی تھوڑا نخل دکھاتا، تو یہ سارے وہ بھی نخل دکھاتا ہے
اور وہ چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، تو پھر وہ زندگی نہیں ہوتی جو محتاجی والی ہوتی ہے۔ سیٹسفیکشن تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ سے آپ گلاس کو پکڑتے ہو، اپنی مرضی سے گھونٹ لگایا، پھر رکھا، پھر گھونٹ لگایا، پھر ٹیسٹ کیا، آپ نے جوسز پیے، اسی طریقے سے کھانے کی چیزیں، یہاں پہ ہاتھ رکا، یہاں پہ چھوڑ دیا۔ یہ ان چیزوں سے بھی آپ کا مائنڈ اور آپ کی صحت جو ہے نا گروتھ ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ اپاہج ہو جاتا ہے، ڈس ایبل ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اور کوئی بندہ یا اس کی گھر والی کوئی بھی ہے اس کو میرے بھائی بزرگوں دوستوں ایک گلاس پانی یا جوس پلاتی ہے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں وہ بھی اس کو زہر لگتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں نا، جو ہم لوگ محبت کے دعوے کر رہے ہیں جی، گھر والی ہم سے کہہ رہی ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں، اسی طرح یہ سارا میرے بھائی بزرگ دوستوں ایک ڈرامہ ہے، ایک ویسی ہم لوگوں نے رچایا ہوا ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ اللہ کریم کی حب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیا جائے۔ دنیا کی کیا محبت کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ ایک بیوی تھی، اس کا شوہر فوت ہوا، کافی سارے اس کی جو رشتے دار تھے سارے اکٹھے ہوئے، اور یہ جو بندہ تھا یہ بہت بڑی سٹیٹس والا تھا۔ یہ جو بندہ تھا جو اس کا سٹیٹس اس کی بیوی کو معلوم تھا، اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی اس سے محبت تھی، اپنی بیوی کو مختلف چیزیں لا کر دیتا تھا، اپنے بچوں کو مختلف چیزیں لا کر دیتا تھا، وہ ہائی پروفائل والا تھا۔ اور کوئی چھوٹا موٹا بندہ جو ہے جیسے ہم جیسے لوگ ان کے قریب بھی وہ آنا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ میں لانا تو درکنار، سلام ڈالنا بھی جو ہے نا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اور اتنے بڑے بڑے پرفیوم یوز کرتا تھا، بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھتا تھا، بڑی بڑی میٹنگز کو ڈیل کرنے والا تھا، بڑا ایک سٹینڈرڈ تھا اس کا اپنے آپ میں دنیا کے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا اپ گریڈڈ پروفائل کا مالک ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس بندے کو موت آئی۔ پہلے تو دنیا میں وہ کسی کے ساتھ نہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنی توہین سمجھتا، چاہے رشتے دار ہوں، چاہے خیر ہوں، چاہے مطلب ہے کہ اپر والے ہوں، اپر والے کو تو خیر پھر بھی جو ہے وہ کرتا تھا، لیکن لوور والے کو بہت ہی زیادہ وہ ڈیگریڈ سمجھتا تھا۔ تو وہ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ میں میرے بھائی بزرگ اس کو سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ جب سڈن ڈیتھ ہوئی اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے کب مرنا ہے۔ تو یقین مانیے اتنا ہائی پروفائل والے، جو دنیا کا ہائی پروفائل والے لوگ، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہائی پروفائل والے لوگ کون سے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہائی پروفائل والے سمجھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے ان کو دھتکارتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ لیں۔ تو یہ جو مرا، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو جب آئے اس کے رشتہ، تو نہ تو اس کی بیوی کو، نہ اس کے بچوں کو، نہ ان کے بھائیوں کو پتا تھا کہ بھئی اس کو غسل کس طریقے سے دیا جائے۔ اب یہ تو مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اب جو میرے بھائی بزرگ ابھی مرا ہوا جو مر گیا، لیکن پیچھے جو سپورٹرز ہیں افسوس ہے ان کی زندگی پہ کہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو غسل دے، اس کو پاک کرے، اس کو کفن پہنائے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یا اس کا جنازہ کروائے۔ کسی بندے کی فیملی میں، اس کی اولاد میں ایسا کوئی نہ ہو، اس نے اپنے بچوں کی اتنی ایسی تربیت نہ کی ہو کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھوا سکیں یا اس کو کفن دے سکیں۔ تو بدنصیبی ہے ایسے ماں باپ کے لیے بھی، ایسے پیرنٹس کے لیے بھی، جو ہے نا میرے بھائی بزرگ، جو دنیا کی لالچ میں، دنیا کے مزے میں تو گما ہوا تھا، لیکن آخر کی پرواہ نہیں تھی، اور موت بھی اس کو سڈن آ گئی۔ تو موت کسی کے ساتھ، یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دور نہیں ہوتی، یہ ہر بندے پہ امپلیمنٹڈ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے۔ اب جس کو جو موت آئی میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو جب اس کو جو بھی ہے غیر، اب یہ وہ بندہ تھا جو کسی کے ہاتھ ملانا بھی جو ہے نا اپنی توہین سمجھتا تھا، اور جو ہے نا یہ ریفیوز ڈینائی کرتا تھا ہاتھ ملانا، اور اس سے بات کرنا، اس کو اپنے گھر میں اس کے ساتھ ملنا، یہ بڑا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بن سور کے پیش کرتا تھا۔ اب اس کو موت آئی ہوئی ہے، اب پرائے لوگ آتے ہیں اس کی قمیض اتارتے ہیں، اور یہ اتنا عاجز ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ قمیض، بھائی کیا کر رہے ہو آپ، یا پھر اس کی جب شلوار کھولتے ہیں اور شلوار اتارتے ہیں غسل کے لیے، پھر بھی یہ اتنا عاجز ہوتا ہے، یہ کہہ نہیں سکتا کہ ارے بھائی تو کیا کر رہا ہے۔ اور پھر جب اس کے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، منہ میں اس کلی کرواتے ہیں، یا جو بھی، پھر اس کو جو غسل، جو اس کا پاخانے میں ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو مطلب اس کی صفائی کرتے ہیں، تو یہ اتنا عاجز وہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ارے بھائی میں تو بہت ہائی پروفائل کا بندہ ہوں، آپ لوگوں تو میں نے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، اور آج آپ لوگ جو ہے نا مجھے جو ہے میری دھلائی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بالکل اتنا عاجز ہو جاتا ہے۔ پھر مطلب ہے کہ غرض یہ کہ اس کو جو ہے نا کفن پہنایا، جو کچھ بھی ہے، جب اس کو گھر میں لے کر آئے، اور یعنی ساری عورتیں یا آس پاس تھی، کوئی دور بیٹھا ہوا، کوئی نزدیک، اور وائف بھی ساتھ میں آگے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب میرے بھائی دوستوں جنازہ کا ٹائم فکس ہوا کہ اس نے فلانے ٹائم پہ اس کا جنازہ ہے، اب جب جنازہ ہوا، سارے جو اقربا تھے، رشتے دار تھے، آن گون کے جو لوگ تھے پڑوس میں، وہ سارے آئے۔ اب اس کی چارپائی اٹھانے کے قریب ہوئی، جب اس کو اٹھانا چاہا تو اس کی بیوی نے اس چارپائی کو پکڑ لیا جی، کہ نہیں بھائی اس کو نہیں جانے دوں گی، میں اس کو نہیں جانے دوں گی، کیونکہ یہ میرا میاں ہے اور میری سے بے پناہ محبت ہے۔
تو اس نے بزرگ وہ جو تھے جنہوں نے چارپائی اٹھانے کی کوشش کی تھی، جو بڑے ساتھ میں جو فیملی تھے، انہوں نے کہا بھائی اس کو چھوڑیں تاکہ ہم اس کو لے جائیں، اور جنازہ کا ٹائم ہو رہا ہے، مہمان کافی دور سے آئے ہوئے لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیوی خیر نہ مانی۔ تو کچھ بزرگ تھے جو بڑے ہوشیار تھے، پہلے تھوڑے بہت بزرگ بھی ہوشیار ہوتے تھے، تو انہوں نے ان لڑکوں سے یا جو جوان تھے جن چارپائی اٹھانے ان سے غصے میں کہا کہ چھوڑو چارپائی کو، رکھو۔ تو سب نے چارپائی چھوڑ دی، کہا کہ بیلچے اور کدالیاں جو تھیں، جو گینتری وغیرہ اٹھاؤ، اور اس کی جو صحن ہے نا، اس کے گھر کے صحن، ادھر اس کو قبر کھود کے دو اور یہیں پہ اس کو دفناؤ جی۔ اس لیے کہ اس کی بیوی کی اور بچوں کی اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، تو اس لیے اس کو یہیں پہ دفنا دو۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو ایک دم کھڑی ہو گئی، تو کہہ رہے نہیں 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 بھائی، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ جی، اس کو لے جاؤ، اس کو مطلب کہ اس کو دفنانے کے لے جاؤ۔ تو یہ تو تھی اس کی بیوی کی اس کے ساتھ محبت، اور وہ بچے جو اس پہ مر مٹنے والے تھے، جو اس کے رنگ رنگ کی چیزیں لاتا تھا، انہیں اپنی فکر پڑی ہوئی کہ جی یہ تو ہمارا وہ باپ تھا جو ہمیں یہ چیزیں کھلاتا تھا، یہ چیزیں گفٹ میں دیتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا، اور انہیں اپنی فکر ہوتی ہے، بیوی کو اپنی فکر ہوتی ہے، اور اس کی فکر کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ بھئی اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ تو وہ دنیا کی جو ہے نا محبت تھی، دنیا جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، یہ تو ان کی محبت آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، زندگی کو امانت سمجھیں۔ زندگی جو ایک لمحہ ہے، ایک ایک ساتھ جو ہمیں اللہ کریم ہمیں عطا کر رہے ہیں، اس پہ ہم بے حد شکر گزار اللہ پاک کے۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حالت میں آگے بڑھیں۔ ویڈیوز لمبی ہوتی ہے میرے بھائی بزرگ، لیکن جب آپ سمجھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ سنیں گے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر بات سمجھ سے باہر ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، دینی لوگوں کو سنو، دینی چینلز کو سپورٹ کرو، ان کو سبسکرائب کرو، ان کو فالو کرو، ان کے ساتھ صحبت لگاؤ، ان کے ساتھ دل لگاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو سپورٹ کرو گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، اللہ پاک کے فضل کرم سے انہی کے قریب رہو گے، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی میں آگے بڑھتے جاؤ۔ نیکی کے کافی سارے سورسز ہیں جو میں نے بتائے، اس سے کافی سارے انگن فائدے ہیں، انگن سورسز ہیں آپ کے پاس۔ نیکیاں کمائیں، لیکن پروٹیکٹ یور نیکیز، اپنے نیکیوں کو پروٹیکٹ کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، جو میں نے بتا دی کہ ان چیزوں سے ضائع ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو، آج کی جو نشست ہے، آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسی حالت سے اور ایسی تکلیف سے، ایسی سڈن موت سے، ہر قسم آفات سے اللہ پاک بلیات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہر قسم کی بیماری تکلیفات سے محفوظ رہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آپ بھی جیتے اور آباد رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔